Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पाकिस्तान में क्या इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होंगे तो क्या फेयर इलेक्शन होंगे, यही हमारा आज मौजू है। देखिए, पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शन में कौन सी पार्टी कामयाब होगी, इस पे जरा गौर कीजिए। पार्टी नंबर वन है छड़ी पार्टी, जिसका निशान होना चाहिए छड़ी। ये है पाकिस्तान के जर्नैलों की पार्टी। मैं इस्टेब्लिशमेंट को, खास करके जर्नैलों को, बहुत बड़ी सियासी पार्टी समझता हूँ। पार्टी नंबर 2 PTI, पार्टी नंबर 3 नून लीग और पार्टी नंबर 4 PPP और आखिर में मुल्ला जी फजलुर रहमान साहब की पार्टी। पहली बात तो इस पे गौर कीजिए कि जनवरी में इलेक्शन होंगे भी या नहीं, या फिर मुलतवी करा दिए जाएंगे। इशारे मिलने लगे हैं कि ये फिर मुलतवी किए जाएंगे। कामरान खान बहुत करीब हैं जर्नैलों के, वो उनके ज़रिए अक्सर अपनी वो जो है करवाते हैं, खबर आगे बढ़वाते हैं। और अब अलवी साहब सदर मुमलिकत जो हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा इशारा दिया है। तो अभी तक जो है पूरी कौम को जो है वो इसी उसमें हैंग अराउंड किया जाएगा कि होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन मजबूरी है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि देखिए, मार्शल लॉ लगा नहीं सकते आप। यूरोपियन यूनियन ने जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है आपको, वो उन्होंने कह दिया वो ख़त्म कर देंगे। अमेरिका में तो अभी एक कानून बन गया है कि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं हो, वहाँ हम किसी किस्म की एड नहीं देना चाहिए हमें। अच्छा, एक साहब ने बहुत ही अच्छी, बड़ी ही कंसाइज टर्स पोस्ट की है और उन्होंने उसमें बहुत प्यारा पैगाम दिया है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शन की तारीख नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये ज़रूर बताया जा सकता है कि जीतेगा कौन, यानी इसका सबको इल्म है। तो साहिबों, हकीकत यही है कि आज तक यही होता आया है और अभी तक चलन बदला नहीं है। अच्छा, अब आप ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए और सबका जायज़ा लीजिए कि कौन सी जमात कहाँ खड़ी है। देखिए, किसकी क्या उम्मीद है और किसके क्या ऑब्जेक्ट हैं। ये सब जो है ना, अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करते हैं ये सारी सियासी जमातें कि जैसे ये पाकिस्तान के बड़े खैर ख्वाह हैं और इसके बगैर पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा इनकी, अगर ये ना हुए तो। जबकि वो इनके अंदर की डिज़ायर होती है कौम की खिदमत करने के लिए। खिदमत क्या करते हैं आपको पता है। जर्नैलों की नज़रें रिकॉर्डिंग के सोने के ज़खायर पर और पंजाब की सोना उगलने वाली ज़रई ज़मीन की तरफ है कि वहाँ से फ़ायदा उठाया जाए। इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं जर्नैलों के, आप जाके देखिए, पढ़िए वो किताब मिलिट्री इंक आयशा सिद्दीक़ा की, तो आपको पता चलेगा। अच्छा, वो हुकूमत में नून लीग को लाना चाहते हैं। वो क्यों नून को लाना चाहते हैं? उन्हें ये पता है नून से डील करना आसान है। उनको जब जी चाह कान से पकड़ा निकाल दिया, जब जी चाह वापस ले आए। तो उनके पास बड़ा कंफर्ट जोन है इनके साथ काम करने में। वो भी, नून भी कौम की खिदमत करना चाहती है, ये जर्नैल भी कौम की खिदमत करना चाहते हैं। ये सीधी सी वजह है। अच्छा, अब बाकी रह गए साहब आसिफ जरदारी साहब और मुल्ला जी। वो दोनों आजकल थोड़ा हैरान और परेशान है कि यार सारा प्रोटोकॉल जो है वो नवाज शरीफ को दे दिया, हमें कुछ भी नहीं पूछा, हमें पूछा तक नहीं। अब उनको खतरात हैं। उसकी वजह से जरदारी और मुल्ला जो हैं वो अब पीटीआई के करीब आना शुरू हुए हैं। आप देखिए, ये इमरान की जान के दुश्मन हैं, ये पीटीआई के करीब क्यों आना चाहते हैं, इस पे गौर करना पड़ेगा। देखिए, ये सोचते हैं, ही नोज वेरी वेल, आसिफ जरदारी, कि पंजाब में तो हम जीत नहीं सकते। और देखिए, पंजाब में जो जीतेगा वही हुकूमत बनाता है, क्योंकि पंजाब की सीट सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अच्छा, तो ये सोच रहे हैं, जरदारी साहब की सोच ये है कि अगर फौज ने नून को स्वीप करा दिया पंजाब में और उसको फिर हुकूमत वो खुद ही बना लेगा, उसको इत्तेहादी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उस सूरत में हमारा खेल जो है वो तो बड़ा महदूद हो जाएगा। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि
نون سے ٹکراؤ ہو پی ٹی آئی کا، جس کو ابیوز کریں گے جرنیل کہ پی ٹی آئی کسی صورت نہ جیتے، لیکن زرداری جانتا ہے وہ پھر بھی سیٹیں جیتیں گے۔ اچھا، اب جب وہ سیٹیں جیتیں گے، پی پی تو وہاں سیٹ نہیں جیت سکتی پنجاب میں، ملا نہیں جیت سکتے، پی ٹی آئی اتنی سیٹیں جیت لے کہ نون کو اکثریت حاصل نہ ہو، وہ محتاج ہو دوسری جماعتوں کی جن کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنائے۔ اور جب ایسا ہو جائے تو پھر میں ایسا کروں کہ سرائکی بیلٹ سے کچھ سیٹ حاصل کر لوں، کچھ بلوچستان سے اور کچھ سندھ سے، اس کے بعد میں کہوں مجھے صدر بنا دیجئے، اور سندھ کی طرف کوئی نہ دیکھے۔ سندھ کی طرف اس کو خطرہ ہے پی ٹی آئی سے، کہ پی ٹی آئی پینیٹریٹ کر سکتی ہے سندھ میں۔ اچھا، وہ چاہتے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ اس کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں صدر بن کر، کہ وفاق میں بھی میرے پاس پاور ہو، اور کسی صورت میں کسی کو سندھ میں نہ آنے دوں۔ سندھ کے عوام بھی اب آزادی چاہتے ہیں، اور پھر وہاں پہ پاپولیشن کا ریشیو جو ہے نا وہ بہت بدل چکا ہے، اور اس کو یہ خطرہ مسلسل یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جاگیرداری جو ہے یہ اب ختم ہونے کو ہے، تو جتنی دیر میں کھینچ سکوں اتنی دیر میں کھینچوں، یہ اس چکر میں ہے۔ تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی آواز میں لاؤ، اور کہو کہ صاحب الیکشن کرائیے، اور پی ٹی آئی کو بھی جو ہے الیکشن لڑنے دیجئے۔ یہ ساری محبت اس وجہ سے جاگی ہے۔ اچھا صاحب، ملا صاحب کی طرف آ جائیے، ملا فضل الرحمان صاحب کی طرف، ان کے پاس کوئی ایسی بڑی قوت نہیں ہے، کوئی ایسی سیٹیں کے پی میں ان کے پاس نہیں ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت مجھے اپنے کندھوں پہ نواز شریف بٹھائے، ورنہ میں زرداری کو مجبور کروں کہ تم میرے ساتھ ملو، اور پھر مل کے ہم اس کے کندھوں پہ نون کی بیٹھیں۔ زرداری بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم آؤ بیٹھو میرے کندھوں پہ، لیکن جس لمحے مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی تو میں تمہیں پھینک دوں گا اٹھا کے کندھے سے، اور میں اکیلا چل نکلوں گا۔ یہ اس قماش کے لوگ ہیں، جیسے وہ آپ نے ایک فلم تھی میکناز گولڈ، اور بہت ساری ایسی ویسٹرن فلمیں دیکھی جہاں لوگ جاتے ہیں خزانہ لوٹنے، ایک حد تک وہ پارٹنر ہوتے ہیں، اور جیسے مقصد پورا ہو تو وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ اسی مزاج کے لوگ ہیں، بے رحم لوگ ہیں۔ اچھا، تو ملا جی جو ہے، ملا جی کے پاس کوئی بڑے مسلز نہیں ہیں، ماں سوا ملا جی کے پاس مدرسے کے بچے ہیں جن کی وہ دھمکی دیتے ہیں کہ میں وہ لے آؤں گا، اور اسٹریٹ پاور ہے، اور میں ہنگامہ کرا دوں گا، کر دوں گا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کی گورنری رہے، ان کے داماد کو کچھ سیٹیں ملی رہیں، اور وہ جو ہے اسلام آباد میں ان کو بڑا سا وہ انکلیو میں گھر ملے، وہاں رہیں۔ کیوں؟ ملا جی کو عادت پڑ گئی ہے، جیسے مولویوں کو حلوہ کھانے کی عادت ہوتی ہے، ملا جی کو اقتدار کی عادت پڑ گئی ہے، ایڈکشن ہو گئی۔ ایڈکشن کیا چیز ہوتی ہے؟ بس طلب میں رہنا ہمیشہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ بغیر اقتدار کے بہت خطرناک ہو جاتے ہیں، بقول بے نظیر کے، کہ اگر ان کو اقتدار نہ ملے تو بہت خطرناک آدمی ہو جاتا ہے۔ مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں یہ، جیسے مچھلی بغیر پانی کے، وہ کہتے ہیں مجھے پاور رہنی چاہیے۔ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دو، کام نہیں کیا، لاکھوں روپے کی لسی پی گئے، سب کچھ کر گئے، کسی کام کے نہیں، ماں سوائے اس کے کہ الحمدللہ کہ ایسے گفتگو فرماتے ہیں کہ لگتا ہے یہ کوئی بہت جید عالم ہے۔ ارے یار آپ کس چھوڑیے یہ باتیں، کہاں کے عالم؟ ان کے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے، یہ نہیں، یہ پتہ نہیں کس قسم کا کردار ہے۔ خیر، ان کی سیاسی مسلس کچھ ایسے خاص نہیں ہیں۔ اچھا، اب آئیے آپ پی ٹی آئی کی طرف دیکھیے۔ پی ٹی آئی دلوں میں ہے، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے ان سے جو کچھ بن پڑا انہوں نے وہ کیا ہے، اور آگے بھی کریں گے، لیکن جو دل میں آ جائے نا اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کر کے دیکھ لیجیے آپ، بہت مشکل ہوتا ہے، وہ پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی ہتھ کنڈے یہ استعمال کر لیں، جرنیل اس بے شرمی سے اس وقت کام کر رہے ہیں، سوری ٹو سے، کہ حیرانگی ہوتی ہے یار، یہ پاکستان ہے، یہ مقبوضہ کشمیر ہے، یہ پاکستان ہے۔ بچی چھوٹی سی جیل میں اپنی ماں سے ملنے جا رہی ہے، وہ جیل کی سلاخوں میں سے اپنا چھوٹا سا ہاتھ نکال کے ماں کے ہاتھ کو ٹچ کر رہی ہے، اور کہتی ہے ماں گھر چلیے آپ ہمارے ساتھ۔ اماں کہتی ہے بیٹی میں ابھی نہیں جا سکتی۔ ایک خاتون ہے جن کو وہاں کڈنی کی تکلیف ہوتی ہے، تڑپتی ہیں، اب بے سبب انہوں نے بند رکھا ہوا ہے۔ یہ جج جو ہے قاضی، اس کو نظر نہیں آتا،
اور فوج میں جو بڑے اعلیٰ عہدوں پہ جو لوگ ہیں ان کو کسی کو رحم نہیں آتا کہ یہ تم نے ان خواتین کو وہاں پہ بند کر رکھا ہے. کیسی کیسی تکالیف, اور قصور کچھ بھی نہیں, کوئی واردات نہیں, کوئی قصور نہیں, ماں سوائے اس کے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں, صرف عورتوں کو جو ہے وہ ہراساں کرنے کے لیے. کیوں؟ اس وقت عمران خان کے پاس نوجوانوں کی اور خواتین کی بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے ووٹ کی شکل میں, لیکن آپ یہ سب کچھ کر نہیں پائیں گے کامیابی سے. ہاں, آخری بات, فوج کے پاس دو قوتیں ہیں جن کا آپ کو مقابلہ کرنا ہے. ایک ڈنڈا ان کی قوت ہے جو ہمیشہ سے ہے, اس کا آج بھی استعمال کر رہے ہیں, اور دوسری میڈیا, انہوں نے میڈیا کو خرید لیا ہے. اور یہ بے شرم میڈیا کے تاجران ہیں, یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, ان کا کوئی ذہنی سطح کچھ نہیں ہے, یہ سب تاجر ٹائپ کے لوگ ہیں جو آج اس ٹی وی کے چیف ہیں, کوئی اس ٹی وی کا اونر ہے, یہ سب تاجر ذہن کے لوگ ہیں. ان میں اتنی سی بھی علم یا شرافت یا خاندانی خون اتنا سا بھی نہیں. اتنے بڑے پیمانے پہ ظلم ہو رہا ہے, 10 ارب روپے کھا کے بیٹھے ہوئے اور خاموش ہیں. یہ میڈیا کا کردار یہ ہوتا ہے, تاریخ میں تمہارے لکھا جائے گا کہ تم نے ایسی خاموشی اختیار کی تھی. اور میڈیا کی اہمیت آپ سب جانتے ہیں کہ آج آپ اپنے کپڑا خریدنے سے لے کے سیاسی شخصیت کے انتخاب تک ہر جگہ میڈیا کے محتاج ہوتے ہیں. وہ اوپینین فارم کرنے میں آپ کو مدد کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے. سارا میڈیا کنٹرول کر لیا ہے انہوں نے, اور کس حد تک کنٹرول کیا ہے کہ عمران خان کا نام نہ لینا, تصویر نہ دکھانا. اب رہ گئے سوشل میڈیا کے چھوٹے چھوٹے سے پلیٹ فارم. بڑے پلیٹ فارم بھی ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے, ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے سے پلیٹ فارم بھی ہیں. یہ آواز, میری آواز, اگر آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو ایک جہاز سمجھتے ہوئے آگے بڑھائیے گا, رائے عامہ ہموار کیجیے. صحیح رستہ جو آپ خود دیکھ رہے ہیں, اگر یہ روشن رستہ ہے تو یہ دوسروں کو بھی دکھائیے. یہ میرا آپ کا قومی فرض ہے. کوئی بھی ہو میری جگہ جو انصاف کی بات کرتا ہو, جو غریب کی بات کرتا ہو, جو محتاج کی بات کرتا ہو, جو کہتا ہو کہ نہیں پاکستان کو آگے بڑھنے دو, اپنی انا کو پیچھے رکھو, وہ پیغام ضرور آگے بڑھائیے گا. ہمارا شو ہوتا ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب, سبسکرائب کیجئے تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ, خدا حافظ.